मैं उधेड़ उम्र हुआ तो मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी। मेरी बहू मुझे खाना और दवा वगैरह देती और जब भी मेरे कमरे में आती तो अपना दुपट्टा उतार देती। मैं बेटी समझकर नज़रें नीची कर लेता। जब मेरा बेटा घर पर ना होता तो मेरे कमरे में ही सो जाती, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रहती थी। एक दिन अचानक मेरा बेटा मेरे कमरे में आया और मुझे मारना शुरू कर दिया और बोला, मेरी बीवी तो आपको अपना बाप समझती थी और आपने उसके साथ। मेरा नाम इकबाल है। मैं जवानी में ही श्रीलंका नौकरी के सिलसिले में आया था और फिर यहीं का होकर रह गया। जिस रेस्टोरेंट में मैं मैनेजर की नौकरी करता था उसी के मालिक ने मुझसे अपनी बेटी की शादी कर दी, क्योंकि उन्हें एक ईमानदार शख्स की ज़रूरत थी और मैंने आज तक कभी 1 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं की थी। इसीलिए उन्हें अपनी बेटी के लिए मैं पसंद आ गया। शादी के शुरू में तो मैं कभी कभी पाकिस्तान चला भी जाता था, लेकिन जब मेरा बेटा पैदा हुआ और बड़ा होने लगा और स्कूल जाने लगा तो फिर मेरा जाना कम ही होता था। मेरी बीवी बस एक आध बार ही मेरे साथ पाकिस्तान गई थी, लेकिन उसे मेरे गांव का माहौल पसंद नहीं आया। उसके बाद वो नहीं जाती थी, लेकिन मैं कभी कभी चला जाता था। मेरी बीवी आयशा ने मुझे कभी जाने से ना तो रोका था ना कभी मना किया था, लेकिन फहद की पैदाइश के बाद मेरे ससुर का इंतकाल हो गया तो होटल की सारी भागदौड़ मेरे जिम्मे लग गई, क्योंकि आयशा उनकी इकलौती बेटी थी। उसके बाद तो मैं पाकिस्तान जा ही नहीं पाया। बस अपने वालिदैन की वफात पर चंद दिन के लिए गया था। रेस्टोरेंट को चलाते चलाते कब मेरी उम्र 50 तक पहुंची पता ही नहीं चला। मेरा फहद अब 25 साल का हो चुका था। आयशा ने फहद के लिए अपनी दोस्त की बेटी रानिया को पसंद किया था। अपने हाथों से वो मंगनी की रस्म करके आई थी, लेकिन घर आते ही उसके पसीने छूटने लगे। उसे घबराहट सी शुरू हो गई। मैं और फहद उसे फौरन से हॉस्पिटल ले गए, लेकिन मेरी आयशा को हार्ट अटैक हुआ था जिसे वो सह नहीं पाई और उम्र के इस हिस्से में मुझे तन्हा छोड़ गई, जिस उम्र में मुझे उसके साथ की सबसे ज्यादा ज़रूरत थी। शादी के बाद बच्चा हो जाने पर जब इंसान माँ बाप बन जाता है तो फिर औलाद के लिए ही जीता है, और एक मर्द औलाद की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कस्बे माश की ऐसी चक्की में पिसता चला जाता है कि बीवी की बहुत सी ख्वाहिशात और जज्बात को नज़रअंदाज कर जाता है। मैंने सोचा तो यही था कि जो वक्त अभी ना दे सका वो तब दे दूंगा जब बेटा कमाने लगेगा। अभी तो हम अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होने वाले थे। चंद माह में रानिया बेटी भी घर आ जाती तो फिर हम मियाँ बीवी का वक्त साथ गुजरता, लेकिन वो जा चुकी थी। आयशा की हादसाती मौत ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। फहद का रो रो के बुरा हाल था। ऐसे वक्त में अगर मैं भी सब्र का दामन हाथ से छोड़ देता तो फहद को कौन संभालता। मैं आयशा के लिए रात के अंधेरे में ही आंसू बहा लिया करता था, लेकिन दिन में फहद के सामने कमजोर नहीं पड़ता था। रानिया बेटी से मैंने फहद का निकाह 1 माह के अंदर अंदर ही कर दिया था, क्योंकि आयशा के बाद हम बाप बेटे को संभालने वाला और कोई ना था। मैं बीमार रहने लगा था। घर के निज़ाम को संभालना मुश्किल हो गया था। रानिया बहुत ही अच्छी बहू साबित हुई थी। उसने ना सिर्फ घर को संभाला था बल्कि फहद को भी जिंदगी की तरफ ले आई थी, वरना अपनी माँ के बाद तो वो हर वक्त उदास रहता था। रानिया मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। मुझे वो बेटी की तरह से अजीज थी। चंद माह में ही वो घर की हर चीज को संभाल चुकी थी। उम्र के जिस हिस्से में मैं था अब मैं बीमार रहने लगा था। फिर आयशा का गम मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं थी। रानिया मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी, मुझे वक्त पर नाश्ता देती थी, मेरी दवा का ख्याल रखती थी। आयशा के बाद मुझे बगैर नींद की दवा के नींद नहीं आती थी, इसीलिए मैं दवा खाकर सो जाता था। शाम को जब मैं उठता था तो रानिया मेरे लिए फल काट कर ले आती थी। कहने लगती, अब्बू आपको अपनी जरा सी भी परवाह नहीं है, आप बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। वो मुझे सेब काट कर देने लगती, साथ साथ मुझसे इधर उधर की बातें भी करती रहती। मुझे अपना घर जन्नत लगने लगा था, लेकिन ये सिलसिला बस चंद माह ही चला था। एक बार हमारे घर रानिया की दोस्त उससे मिलने आई। शक्ल से काफी तेज तर्रार सी लग रही थी। उससे कहने लगी, तुमने ससुर को भी घर पे ही रखा हुआ है। अरे तुम तो अपनी शादी के शुरू के दिन भी एंजॉय नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है कि तुम हनीमून पर भी नहीं गई होगी। भाई ओल्ड हाउस किस लिए बने हुए हैं शहर में? मैंने तो शादी के बाद अपने सास ससुर को वहीं भेज दिया था। रानिया ने पहले मुझे देखा, फिर अपनी दोस्त को देखकर नफी में सर हिलाने लगी। मैं उसी वक्त अपने कमरे से बाहर आ रहा था। उसकी दोस्त की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, ए लड़की, तुम क्या मेरी बहू को गलत बातें सिखा रही हो? चलो निकलो मेरे घर से बाहर। मैंने रानिया की दोस्त को गुस्से से कहा था।
وہ مجھے دیکھ کر بوکھلا سی گئی تھی، لیکن بہت جلدی سنبھل گئی۔ رانیہ کچھ نہیں بولی۔ وہ لڑکی مجھ سے بھی بدتمیزی کرنے لگی، کہنے لگی آپ مجھ سے تمیز سے بات کریں۔ میں نے کہا اگر تم 2 منٹ کے اندر گھر سے نہیں گئی تو میں تمہیں دھکے دے کر نکال دوں گا۔ وہ میرے گھر سے نکل گئی۔ میں نے رانیہ کو بھی ڈانٹ دیا کہ آئندہ تمہاری کوئی دوست ہمارے گھر نہ آئے۔ رانیہ کو شاید میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی مجھے فہد کے کمرے سے بحث کی آوازیں آنے لگی۔ رانیہ اس سے ہنی مون پر جانے کی ضد کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد وہ گھر کے کام کاج میں لگ گئی ہے، اپنی زندگی انجوائے نہیں کر رہی۔ فہد بھی اسے وقت نہیں دیتا، اسے بس ہر حال میں ہنی مون پر جانا ہے۔ فہد اسے پیار سے سمجھا رہا تھا کہ میرے ابو بیمار رہتے ہیں، اسی لیے میں تمہیں کہیں بھی نہیں لے کر جا سکتا، انہیں وقت پر کھانا اور دوا چاہیے ہوتی ہے۔ ہاں تو تم نے انہیں گھر پر کیوں پال رکھا ہے؟ انہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑاؤ، وہاں ان کی اچھی کیئر ہوگی۔ میں کچھ نہیں جانتی فہد، مجھے جانا ہے۔ اس بات پر ایک تھپڑ کی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ رانیہ کی باتوں نے مجھے تکلیف تو بہت پہنچائی تھی، لیکن تھپڑ کی آواز سن کر بھی مجھے افسوس سا ہوا تھا۔ فہد کہنے لگا خبردار جو تم نے آئندہ اولڈ ہاؤس کا نام بھی لیا ہو، میں تمہیں لے کر کہیں نہیں جاؤں گا، فہد نے غصے سے کہا تھا۔ اس کے بعد تو رانیہ کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ وہ فہد کے سامنے تو مجھ سے بہت پیار جتاتی تھی، لیکن اس کے گھر سے جاتے ہی جب کچن میں برتن دھونے لگتی تو سنک میں برتن پٹک پٹک کر پھینکنے لگتی۔ میں اس وقت لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا تھا اور کچن لاؤنج میں ہی تھا، اسی لیے برتنوں کے شور سے مجھے اندازہ ہونے لگا کہ وہ غصے میں یوں برتن پٹک پٹک کر مار رہی ہے۔ برتن دھوتے ہوئے کہنے لگی مجھے تو کوئی انسان ہی نہیں سمجھتا، مجھے تو لگتا ہے اس گھر میں بہو کی نہیں ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ اس وقت میرے اور رانیہ کے علاوہ تو گھر پر کوئی نہ تھا، ظاہر ہے وہ یہ سب کچھ مجھے ہی سنا رہی تھی۔ میں نے سوچا بچی ہی تو ہے، کیا حرج ہے کہ برتن میں خود ہی دھو لیا کروں۔ میں نے ٹی وی بند کر دیا اور کچن میں چلا آیا۔ میں نے کہا رانیہ بیٹا تم پورا دن کام کر کے تھک جاتی ہو، تم یہ برتن چھوڑو، یہ میں دھو دیتا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے فوراً سے برتن چھوڑ دیے اور اسی غصے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کے اس طرح کے رویے کو سمجھ تو نہیں پایا تھا۔ میں برتن دھونے لگا تو عائشہ یاد آنے لگی، کیسے وہ چپ چاپ سارے گھر کے کام کیا کرتی تھی، کبھی شکایت تک نہ کی تھی۔ میں نے سارے برتن دھو دیے اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رانیہ نے اب مجھے ناشتہ کھانا بھی دینا چھوڑ دیا تھا۔ کئی گھنٹے میں بھوکا بیٹھا رہتا۔ میں شوگر کا مریض تھا، اسی لیے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر آیا تو وہ موبائل پر کسی سے فون پر باتوں میں مصروف تھی۔ میں کچن میں گیا تو کھانا بھی پکنے کے لیے نہیں رکھا تھا۔ مجھے اس وقت شدت سے بھوک لگی تھی، دوپہر سے شام ہو چکی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ انڈے کا آملیٹ ہی بنا کر کھا لوں۔ شاید میری شوگر بھوک کے مارے لو ہو رہی تھی، اسی لیے میرے ہاتھ پاؤں کانپ سے رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے فریج سے انڈا نکالا مجھ سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوا اور میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آئی تو ہاسپٹل میں تھا۔ فہد بے حد پریشان تھا، کہنے لگا ابو آپ کو کیا ہوا تھا؟ میں اس وقت بہت دل برداشتہ سا ہو گیا تھا، اسی لیے ساری بات بتا دی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ بات مجھے یہ دن بھی دکھا سکتی ہے۔ فہد کو بہت غصہ آیا تھا، وہ بھی کام سے لوٹا ہی تھا کہ مجھے کچن میں بے ہوش دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ رانیہ اس وقت میرے منہ پر پانی کے چھینٹے پھینک رہی تھی۔ فہد مجھے اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ بر وقت مجھے ٹریٹمنٹ ملنے پر مجھے ہوش آیا تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو رانیہ بے چینی سے میری خیریت دریافت کرنے لگی۔ فہد نے اسے غصے سے دیکھا، کہنے لگا تمہیں اگر میرے باپ کی اتنی ہی پرواہ ہوتی تو انہیں وقت پر کھانے کو دیتی۔ اس گھر کی تمہاری ذمہ داری ہے ہی کتنی؟ میں نے گھر کی صفائی کے لیے ملازمہ رکھی ہے، تمہیں بس کچن کا ہی کام کرنا ہوتا ہے، اور اس پر بھی تم یوں چیختی چلاتی ہو، میرے باپ سے برتن دھلواتی ہو۔ میں نے بیٹے سے دل ہلکا کیا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ یوں بہو پر برس پڑے گا۔ اس وقت تو رانیہ چپ رہی، لیکن اس کے بعد تو اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا شاید ہی کسی بہو نے سسر کے ساتھ کیا ہوگا۔ رانیہ نے فہد کے سامنے تو مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے بھی اس بات کو زیادہ طول نہیں دی۔ رانیہ کا رویہ مجھ سے پھر ویسا ہی ہو گیا تھا، بلکہ کچھ زیادہ ہی بے تکلف سا ہو گیا تھا۔ ایک بار وہ میرے کمرے میں ہی کھانا لے آئی، کھانا میرے سامنے رکھ کر اپنا دوپٹہ اتارا اور میرے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی چیزیں اٹھا کر صفائی کرنے لگی۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں، یہی سوچا کہ بچی ہے، شاید گرمی کی وجہ سے ایسا کر گئی ہے۔ میں نے نظریں جھکا کر ہی ناشتہ کیا
اور انتظار کرنے لگا کہ کب رانیہ میرے کمرے سے باہر نکلے، لیکن وہ میرے کمرے کے مختلف سے بے فضول سے کام کرنے لگی۔ کبھی سائڈ ٹیبل کے دراز کو کھول کر مختلف سی چیزیں نکال کر دراز ٹھیک کرنے لگی، کبھی ڈریسنگ کے سامنے رکھی چیزوں کو صاف کرنے لگی۔ میں نے اس کی جانب دیکھے بنا کہا، بیٹا تم کچن کا کام سنبھال لو، یہ سب کام تو ملازمہ بھی کر کے جاتی ہے۔ میری بات سن کر وہ میرے پاس آ کر میرے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر پریشان سا ہوا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہنے لگی، میں اپنے پچھلے رویے کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ بڑی شرمندہ سی مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، بیٹا میرے دل میں تمہارے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بار میں لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، رانیہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، فہد بھی آنے ہی والا تھا، جب مجھے رانیہ کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بے ساختہ کچن میں آ گیا۔ رانیہ کے دوپٹے پر آگ لگ گئی تھی، وہ خوف زدہ سی چیخ رہی تھی۔ جب میں کچن میں پہنچا تو یہ دیکھ کر میں خود بھی بدحواس سا ہو گیا۔ میں نے اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا کیونکہ اس پر آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ شاید بے حد گھبرائی ہوئی اور بدحواسی کے عالم میں تھی، اسی لیے میرے ساتھ لگ گئی۔ میں اسے بیٹی کی طرح ساتھ لگائے تسلی دے رہا تھا جب فہد گھر میں داخل ہوا۔ فہد ہمیں دیکھ کر ایک دم چونک سا گیا۔ رانیہ رو رہی تھی، فہد کو دیکھ کر بھاگ کر اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہ اس سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا، لیکن شاید وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، اسی لیے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے کہا، رانیہ کچن میں کام کر رہی تھی، اس کے دوپٹے کو آگ لگ گئی تھی، اسی لیے گھبرا گئی ہے۔ رانیہ فہد کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی، کہنے لگی، جی فہد، جو ابو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے، آپ انہی کی بات کا اعتبار کریں کیونکہ وہی سچ ہے فہد۔ نہ جانے کیوں مجھے رانیہ کا انداز کچھ عجیب سا لگا کہ جیسے وہ فہد پر نہ جانے کیا ظاہر کرنا چاہ رہی ہے۔ فہد نے رانیہ سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ بازار سے کھانا لے آئے گا، وہ پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد نہ جانے کیوں لیکن میں دن بدن کمزور ہونے لگا، بیمار رہنے لگا۔ جیسے ہی دوپہر کے کھانے کے بعد دوا کھاتا، مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگتی، اسی لیے میں اب لاؤنج میں نہیں بیٹھ پاتا تھا، زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہنے لگا تھا۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی تو فہد کے آنے کی بھی مجھے خبر نہیں ہوتی تھی۔ اکثر جب دوپہر کے بعد میں سوتا تو میری آنکھ رات کو ہی کھلتی تھی، تب تک رانیہ اور فہد کھانا کھا چکے ہوتے تھے۔ میں اٹھتا تھا تو وہ دونوں اپنے ہی کمرے میں جا چکے ہوتے تھے۔ میں خود ہی کھانا گرم کر کے کھا لیتا اور دوا کھا کر لیٹ جاتا۔ ایک بار فہد کو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا، وہ 2 دن کے لیے گیا تھا۔ جب ایک رات میں گہری نیند میں تھا کہ میرا دروازہ بری طرح سے دھڑدھڑایا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے رانیہ گھبرائی ہوئی کھڑی تھی، کہنے لگی، ابو مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں؟ فہد گھر پر تھا نہیں اور رانیہ کو یوں اپنے کمرے میں سلانا مجھے غیر مناسب سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، بیٹا یہ غیر مناسب سی بات ہے، تمہیں گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں گھر پر ہی ہوں۔ وہ کہنے لگی، آپ شاید مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتے، حالانکہ میں اپنے روکھے رویے کی آپ سے معافی بھی مانگ چکی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں آپ کو اپنے سگے باپ جیسا ہی سمجھتی ہوں، اور اس وقت فہد بھی نہیں ہے، مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں دل سے معاف کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے انکار کیسے کروں۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، اگر میں آپ کی سگی بیٹی ہوتی تو کیا آپ مجھے اپنے کمرے میں سونے سے انکار کر دیتے؟ آپ مجھے شاید بیٹی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم آ جاؤ۔ وہ اندر آ گئی اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ میری آنکھ کمرے کی تیز دستک پر کھلی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رانیہ بھی اٹھ گئی، اسی نے صوفے سے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ سامنے فہد کو دیکھ کر وہ اس کے ساتھ لگ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی، تم کیوں مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہو اکیلا گھر پر؟ رانیہ کی بات پر فہد نے مجھے نہ جانے کن نظروں سے دیکھا تھا کہ میں گھبرا سا گیا۔ اپنی بات کی وضاحت دینے لگا۔ میں نے کہا، فہد تم اسی شہر میں رہا کرو، رانیہ رات کو ڈر جاتی ہے اور تم تو جانتے ہو کہ مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے، میں اسے اپنے کمرے میں نہیں سلا سکتا۔ میری بات پر وہ کہنے لگا کہ پھر آج کیوں سلا لیا؟ اس کی بات اور لہجہ انداز مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے کہا کہ وہ خوف زدہ تھی، رو رہی تھی، اسی لیے میں نے اسے کہا کہ جاؤ صوفے پر لیٹ جاؤ۔ میری بات پر رانیہ نے تعجب کا اظہار کیا، کہنے لگی، جی میں صوفے پر؟
یہ کہہ کر پھر وہ خود ہی سہم کر اس بات میں سر ہلا کر فہد سے کہنے لگی، ہاں فہد یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے مجھے کمرے میں نہیں بلایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ نہ جانے کیوں بدحواس ہوتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فہد نے کہا تو کچھ نہیں، لیکن اب اس کا رویہ مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے کام سے واپس لوٹ کر بھی بات نہیں کرتا تھا، کھانا کھاتے ہی اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ ایک بار رانیہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو فہد اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب واپس آئے تو رانیہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب سا ہوا کہ ایسا بھی اسے کیا ہو گیا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فہد نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا، ابو آپ کو شرم نہیں آئی میری بیوی کے ساتھ ایسا گھنونا کھیل کھیلتے ہوئے؟ وہ آپ کو اپنا باپ سمجھ کر خدمت کر رہی تھی اور آپ نے اسی کی عزت پامال کر دی۔ فہد بہت غصے میں مجھے جھنجھوڑ کر کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، میرا گریبان چھوڑو۔ اس کے بعد میں نے فہد سے کہا کہ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ رانیہ میری بیٹی ہے، میں اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں، اور تم اپنے باپ پر ایسا گھٹیا الزام لگا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، باپ بھی تو اپنی حرکتوں پر غور کرے۔ میں نے خود کئی بار رانیہ کو روتے ہوئے آپ کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا ہے۔ جب بھی میں کام سے واپس گھر آتا ہوں رانیہ آپ کے کمرے میں ہوتی ہے، اور میرے گھر آنے کے بعد بنا دوپٹے کے روتے ہوئے وہ آپ کے کمرے سے نکلتی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں میری بیوی کے ساتھ؟ آپ اسے دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر اس نے مجھ سے کچھ کہا تو آپ اسے مجھ سے طلاق دلوا دیں گے، کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں، اسی لیے جو آپ کہیں گے بنا سوچے سمجھے میں وہی کروں گا۔ فہد مجھ سے چلا چلا کر کہہ رہا تھا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ لڑکی میرے ساتھ کیا کھیل کھیل گئی تھی۔ وہ مجھے دوپہر کے کھانے میں نیند کی دوا دیتی تھی۔ جب میں سو جاتا تھا تو فہد کے آنے سے پہلے جان بوجھ کر میرے کمرے سے بنا دوپٹے کے باہر نکل کر فہد کو شک میں مبتلا کر چکی تھی۔ میں نے کہا، وہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کیونکہ میں نیند کی دوا کھا کر سو رہا ہوتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، بس بھی کر دیں ابو، کبھی آپ جان بوجھ کر اسے اپنے قریب کرنے کے لیے اس کے دوپٹے کو جلا دیتے ہیں تو کبھی کوئی بہانہ میرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں اندھا نہیں ہوں، آپ ہوش میں ہوتے ہیں، چند دن پہلے بھی آپ ہوش میں تھے۔ آپ جانتے ہیں آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے مجھے جیتے جی مار ڈالا ابو۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ میری بیوی حاملہ ہے اور آپ کے بچے کی۔ یہ لفظ میرے منہ پر ذلت کا بہت بڑا تماچا تھے۔ میں نے فہد کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا، بدبخت، اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں بانجھ ہوں، میری رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ میں باپ بننے کے لائق ہوں ہی نہیں، تو میری بیوی حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ ہی گھر پر ہوتے ہیں، مجھے جواب دیں، میں کیا سوچ سکتا ہوں؟ کیسے اس بات کا یقین کر لوں کہ آپ سچے ہیں؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا، اپنے کپڑے ایک بیگ میں ڈالے اور بیگ سمیت اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ فہد نے مجھے ایک بار بھی نہیں روکا تھا۔ میں اولڈ ہاؤس میں آ چکا تھا کیونکہ میں جان چکا تھا کہ یہ سارا کھیل مجھے گھر سے نکالنے کے لیے ہی رچایا گیا تھا۔ میرے جیسے اور بھی بہت سے بوڑھے وہاں اپنے بچوں کے غلط رویوں کی وجہ سے آ کر رہ رہے تھے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ شاید یہ میرا ہی مکافات عمل ہے۔ عائشہ سے شادی کے بعد میں نے بھی پاکستان کا رخ نہیں کیا تھا۔ میرے والدین بوڑھے ہو گئے تھے، بار بار مجھ سے کہتے تھے، اقبال آ کر اپنی شکل ہی دکھا جایا کرو، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا مرنے سے پہلے بھی تمہاری شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی؟ لیکن اس وقت مجھے اپنے بیٹے کی فکر لگی رہتی تھی۔ مجھے اسے اچھی تعلیم دلوانے کے لیے دن رات محنت کرنی تھی۔ میرے والدین مجھے روتے ہوئے فون کرتے تھے، اپنے پاس بلاتے تھے، لیکن میں ٹالتا رہتا تھا۔ مجھے تو بس فہد کی فکر تھی، اس بیٹے کی جس نے آج میرے بارے میں ایک پل نہیں سوچا۔ شاید یہ میرا مکافات عمل ہے۔ اس وقت میں نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی تھی جب انہیں میری ضرورت تھی، اسی لیے میری اولاد اب مجھے کیسے پوچھ سکتی تھی؟ میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگنے لگا۔ اب میرا سارا وقت عبادت میں گزر جاتا تھا۔ چند ماہ بعد فہد مجھے لینے آ گیا، کہنے لگا، ابو مجھے معاف کر دیں، رانیہ ایک جھوٹی اور مکار عورت ہے۔ میں نے اس کی باتیں سن لی ہیں جو وہ اپنی دوست سے کر رہی تھی کہ اس نے آپ پر جھوٹا الزام لگا کر آپ کو اولڈ ہاؤس میں جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نے میری رپورٹ بھی جھوٹی بنوائی تھی۔ میں بانجھ نہیں تھا۔ میں نے کہا، تم لوگوں کا قصور نہیں ہے، میں شاید اپنے کیے کی سزا پا رہا ہوں۔
تم مجھے یہیں رہنے دو۔ فہد کی منت سماجت پر بھی میں اس کے گھر نہیں گیا، کیونکہ میں یہاں سکون میں تھا۔